बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर फ़ाकी, आप देख रहे हैं कॉरस्पॉन्डेंट। 9 मई इस मुल्क की तारीख का एक अलमनाक और स्याह बाब के तौर पे वो दिन याद रखा जाएगा, इस हवाले से कि उस दिन जो कुछ हुआ एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हमारी फौजी तनसीबात से लेकर आम आदमी की को जो नुकसान पहुँचे, मुल्क को जो नुकसान पहुँचा, मुल्क का जो इमेज था वो जो मुतासर हुआ पूरी दुनिया में, इस पे कोई दो राय नहीं है। इस पे सारी दुनिया में, पाकिस्तान में रहने वाले हर फर्द ने मजम्मत भी की है और ये भी कहा है कि जो भी लोग हैं उन्हें करार वाक़या सज़ा दी जाए। हमने भी इसी पे बात की थी, इसी पे हम बात करते भी आ रहे थे कि पाकिस्तान में जब तक हम कोई ऐसी कानून साजी नहीं करते जिस पे कि जो इमलाक जो है और इस तरह के जो नुकसानात करे उनसे नुकसानात पूरा ना किया जाए, तो शायद ये वाक़यात ना रुकें। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं 9 मई से लेकर आज तक, आज 24 तारीख है, इस दौरान में कैटेगरीज बनी, जो गिरफ्तारियां हुई और जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई या हो रही हैं, पर ये एक दूसरा अलमनाक पहलू है जो हमारे सामने आ रहा है। और इसके ऊपर हमारी बहुत सारे वालिदैन से भी डिस्कशन हुई है, लोगों से भी डिस्कशन हुई है, सोसाइटी में भी, माशरे से और आम अफराद से भी हम बात कर रहे हैं। तो जिन वालिदैन के बच्चे, ख़वातीन या जो भी उसमें कहीं इन्वॉल्व हैं या उनको कहा गया है कि किसी भी तरीके से हम वो जो तरीक़ाकार है हमारा इन्वेस्टिगेशन करने का या उनको शनाख्त करने का, उसके मुताबिक। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखने में आया कि अगर एक किसी जगह पे किसी पॉइंट के ऊपर 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो वो सारे के सारे लोग जो थे वो नहीं थे जिन्होंने कोई इस तरह का एक्ट किया। उनमें से बेशुमार ऐसे लोग भी थे जो राहगीर भी थे, वहाँ से गुजर रहे थे। उसकी एक मिसाल हम ये भी देते चलें कि हमारे बेशुमार साथी दोस्त जो जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ पे, उनकी ज़ाहिर उनका फ़राइज़ में ये शामिल है कि जी आप मौके पे जाएँ, वहाँ पे जाकर आप रिपोर्टिंग करें। तो वो जब मौके पे गए हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग की है और रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने बाज़ औक़ात तो ये हुआ कि उनकी रिपोर्टिंग की बिना पर हुकूमत ने एक्शन भी लिए। उनमें से भी कई लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए और ये गिरफ्तारियों का अमल जो है, इसके ऊपर इस वक्त बड़ी तशवीश पाई जा रही है मुआशरे में। इसको कैसे होना चाहिए, किस तरह से किया जाना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या वो ये सारे अमल करके अपने लिए एक नई वो तो नहीं पैदा कर रही रिफ्ट के जिससे अवाम में उसके खिलाफ कोई नफरत पैदा हो या अदारों के खिलाफ, महकमों के खिलाफ, क्योंकि एक बंदा नहीं है, हर तीसरा चौथे घर का कोई ना कोई फर्द किसी न किसी तरह से मुतासर है। तो इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे तारिक खुर्शीद साहब से। तारिक खुर्शीद साहब के बारे में आप जानते हैं कि हम बार बार एक बात करते हैं कि मुमताज़ दानिश्वर हैं, सियासी कारकुन हैं। इन सारी चीज़ों को वो भी माजी से लेकर अभी तक देखते भी आए हैं। इसके ऊपर उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो क्या कहते हैं, तारिक खुर्शीद साहब जरा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। जी ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। ये वाक़तन एक इस वक्त बहुत कह लीजिए कि इंसानी मसला बना हुआ है और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये कहीं एक इंसानी अलमिया ना बन जाए। इसमें कोई शक नहीं, 9 मई को जो हुआ वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। और वो एक ऐसा एक्ट है जो मतलब हमारी दुआ है कि ऐसा ना ही हुआ होता। काश ये तारीख हमारी तारीख का हिस्सा ना होती, 9 मई ना आया होता हमारे लिए। लेकिन हकीकत जो है वो हकीकत है। इसमें कह लीजिए कि जो हुआ उसमें तखरीबकारी का अमल और उसमें दहशत गर्दी का अनासर उसमें शामिल हुए, वो अपनी जगह पे काबिल गिरफ्त हैं। लेकिन बहुत सारे उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं। जैसे बहुत सारे लीडरान के नाम आए पीटीआई के, और अब हम देख रहे हैं कि वहाँ वो पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्हें भी एहसास हो रहा है कि ये गलत है। और बहुत बड़े बड़े नाम भी उसमें गए हैं। अब शीरी मज़ारी को अगर हम देखें तो वो गिरफ्तार हुई, कोर्ट ने रिहा किया, फिर गिरफ्तार कर लिया गया और फाइनली उनकी बेटी परवेल कर गई। ईमान मज़ारी जो है वो, उसने माँ को मतलब वो कह लीजिए कि सीधी राह दिखाई कि ये जो हुआ है वो इस काबिल नहीं है। और ये जमात जो है, जो
ہم لوگ تو بہت دیر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے, تو وہ جماعت چھوڑ دی انہوں نے, جس کو عمران خان جو انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ لوگ پریشر میں آ کے چھوڑ رہے ہیں. نہیں, لوگوں کو پریشر تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن لوگوں کو یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ یہ جو عمل ہے اس میں عمران خان خود تو کا سامنے آتا نہیں ہے. اس کے مطلب کہہ لیجئے کہ اپنی آپ کو اور اپنی بیگم کو بچانے کے لیے تو وہ ساری لوازمات جو ہیں وہ پہلے سے تیار کیے جاتے ہیں, اور اس طرح کے کچھ لوگوں اور نے کارکنوں برملا کو, بھی کہا. ہاں کارکنوں کو مطلب حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. اس میں ضرور مطلب کہوں گا, اس میں مطلب کہہ لیجیے کہ دو آپ مطلب دیکھیں, میں میرے نزدیک بہت اہم کیسز میں ان کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے دوست حفیظ اللہ نیازی کا ایک ویلاگ دیکھا. حفیظ اللہ نیازی بہت عرصے سے نون لیگ کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے, اور وہ عمران کے خلاف بولنے والے ایک مضبوط آواز ہے. لیکن کیونکہ عمران اس کے بچوں کا ماموں بھی ہے, اس کی بیوی جو ہے وہ عمران کی بہن ہے, تو وہ بچوں پہ ماموں کا اثر زیادہ ہوا, اور اس میں سے حسان نیازی جو ہے وہ اس کو آپ زیادہ ایکٹیویٹ اس کی دیکھیں گے اس کو تمام معاملات میں. تو باوجود اس کے کہ ایک دفعہ حسان گرفتار ہوا اور سارے عمل سے گزرا, لیکن اس کے باوجود 9 مئی کو جو اس نے کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر اسی ایکٹ کو نون لیگ بھی غلط کہے گی اور اس کے لیے نون لیگ ایک ہمدردی کا عنصر نہیں ڈالے گی, سیاسی جماعتیں اس میں نون لیگ کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہوئے اور باقی سب سیاسی لوگوں کو بھی, تو میں کہوں گا یہ بہت غلط بات ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ ایک طرف یقیناً وہ اپنے ماموں کی محبت میں وہاں تک وہ پہنچا ہے یا مس گائیڈ ہوا ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیے کہ وہ اس گھر میں ایک سین آواز بھی ہے, اور اگر اب اس کو احساس ہو جائے کہ وہ غلط تھا تو وہ اس سین ایلیمنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کیا جانا چاہیے, تاکہ آہستہ آہستہ یہ بچے جو مطلب کہہ لیں بیرارو ہوئے ہیں یا جو بہک گئے ہیں, جو بھٹک گئے ہیں, ان کی واپسی بھی ہو سکے. اگر ہم ان کو واپسی کا راستہ نہیں دیں گے تو حالات زیادہ دیر مطلب ٹھیک نہیں ہوں گے. ہمیں اگر فوری کچھ ٹھیک کرنا ہے تو یقیناً ہمیں کچھ معاملات میں کہہ لیجیے نرمی کا بھی رویہ اختیار کرنا پڑے گا. اسی طرح ختیجہ شاہ ہیں, ان کا سارا بیک گراؤنڈ دیکھیے, فارمر چیف آف آرمی کی پوتی ہیں, باپ جو ہے وہ بھی منسٹر بھی رہا, اور سارا کچھ. اس کی ہمدردیاں کہیں بھی ہو سکتی ہیں, لیکن یہ دیکھیے کہ اگر وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس میں سے کتنے لوگ ہیں جن نے اپنے مفادات کی خاطر کچھ کیا, وہ قابل گرفت ہیں. جن کی باہر کہیں مطلب کہہ لیجیے کسی اور ایجنڈے کے ساتھ ان کی کہہ لیں تانے بانے جڑے ہوئے ہیں, وہ بھی قابل گرفت ہونے چاہیے, ان کو نہیں بخشا جانا چاہیے. لیکن یہ لوگ جو وقتی ابھار میں انہوں نے, ان سے بہت بڑا غلطی ہو گئی ہے, بلنڈر ہو گیا ہے, ان کے لیے کہیں ایک نرم کوشاں ضرور ہونا چاہیے. اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح یہ فرض تھا پہلے, ہم کہتے تھے کہ عمران اپنے رویے میں تبدیلی کرے اور وہ ڈائلاگ میں آئے, وہ لوگوں کے ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ ایک انٹیگریشن بنے. اسی طرح اب ہم یہ چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھے کہ یہ وقت ہے جب آپ اگر اس طرح کی کوئی رعایت یا نرمی دکھاتے ہیں تو وہ انٹیگریشن جو ہے وہ جو اس وقت ریکوائرڈ ہے, جو تقاضا ہے حالات کا کہ ہم چیزوں کو ڈیفیوز کریں, چیزوں کو کہہ لیجئے کہ اس پولرائزیشن جو اتنی شدید ہو چکی ہے, جو اتنے مطلب کہہ لیں کہ ہم ایک دوسرے کے ذاتی دشمن بن رہے ہیں, اس سے ہم نکلیں اور آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. سر مطلب بالکل آپ کی بات بجا ہے, یہ نرم گوشہ بھی ہونا چاہیے, ریاست کو ماں کا کردار بھی ادا کرنا چاہیے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کے اوپر کوئی حملہ آور ہو جائے تو پھر ریاست کا ایکٹ جو ہے وہ ظاہر اسی طرح کا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہے, یہاں پر جو ایک اور المیہ ہے بڑے والا وہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے ختیجہ شاہ کی بات کی, شیریں مزاری کی بات کی, یہ ساری کی ساری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے انکلوڈنگ عمران خان,
یہ سارے معافی تلافی کر کے وہ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ان کے ساتھ، نہ میں نے ان کو اس طرح کی تربیت دی، حالانکہ ان کی ایک ایک ویڈیو دیکھ لیں، ایک بیان دے لیں، اس میں نفرت اور آگ ہے جو انہوں نے بچوں کے ذہنوں میں بھری۔ اب ظاہر ہے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مختلف جگہ کے، وہ سارے اسی ایکٹ میں انہوں نے آ کے یہ کیا نا، ان کے نزدیک تو یہ تھا کہ بہت بڑی کوئی تبدیلی آ رہی ہے اور ہم اس طرح سے کریں گے تو ملک جو ہے نا بہت بڑا، وہ بچے تو یوز ہوئے، یہ سارے تو معاف کر دیے جائیں گے، کسی کا کوئی رشتہ دار جنرل نکل آئے گا، کسی کا کوئی بیوروکریٹ نکل آئے گا، کسی کا کچھ نکل آئے گا، یہ معافیاں مانگیں گے، ویڈیوز چلیں گے، یہ ان کو تو معافی مل جائے گی، سارے اپنے گھروں پہ چلے جائیں گے۔ لیکن جس وقت سینکڑوں ہزاروں لوگ عام کارکن ہیں بیچارہ، اس کو چھا ورگ لایا گیا، جیسے بھی ایک ایکٹ ہوا اسٹیٹ کے خلاف، اور یہ اس وقت ہوا جب آپ کے ارد گرد الاؤڈ جلے ہوئے ہیں، آپ کے ارد گرد دشمنیاں ہیں، آپ کے ملک کے اوپر حملہ اور مختلف قوتیں ہیں، اور ملک کو کمزور کرنے کے لیے ان بچوں کو یا ان لوگوں کو استعمال کیا گیا۔ تو میرا مطلب یہ کہنا ہے کہ کیا ان لوگوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے جنہوں نے ان کو وہاں تک پہنچایا ہے؟ ضمیر میں یہی کہہ رہا تھا، میں نے یہ دو مثالیں جو دی تھیں وہ صرف اس لیے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اس فیملی کے بچے بھی جس فیملی میں کہہ لیجئے کہ ایک فوجی بیک گراؤنڈ ہے ایک کا، اور دوسرے کا کہ وہ گھر میں ایک باپ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ایک ہمدردی رکھنے والا شخص ہے، یا وہ اس کی ساری سیاست یا اس کا سارا جو کہہ لیجئے کہ اپنا نقطہ نظر ہے وہ جو ہے عمران خان کے خلاف رہا ہے، لیکن وہ بھی بچے اب کسی وجہ سے حالات کے دھارے میں بیٹھ کے وہ اس مقام پہ آ گئے ہیں جہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں میں مثال صرف دو دے رہا ہوں، لیکن اس میں وہ سب لوگ بچے شامل ہیں۔ میں جس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے حالات کے دائرے میں بہ گئے ہیں اور وقتی طور پہ ایک کہہ لیجئے کہ پولیٹیکل موو کے اندر ایسے شامل ہوئے کہ وہ پولیٹیکل موو جو ہے وہ کہہ لیں کہ اسٹیٹ کے سے ٹکرا گئی۔ اب اس میں بنیادی طور پہ تو جو آپ کیا بات کہہ رہے ہیں نا، بالکل سزا ملنی چاہیے ان لوگوں کو جو اس جماعت کو یا اس مائنڈ سیٹ کو تیار کرنے والے تھے، جنہوں نے پی ٹی آئی بنوائی، جنہوں نے پی ٹی آئی کھڑی کی، اور عمران خان سمیت وہ جو سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ ایک مائنڈ سیٹ کریٹ کیا، ایک ہائپ کریٹ کی جس کے اندر یہ بچے گمراہ ہوئے اور یہ اسٹیٹ کے ساتھ ٹکرا گئے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ بالکل ان کو عبرت کی مثال بنا دیا جائے تو اس سے وہ زخم نہیں بھریں گے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کرنا ہے، ہمیں زخموں پہ مرہم رکھنی ہے۔ تو آپ بالکل ان کو سزا دیں، لیکن اس میں آپ ایک ماں جیسا کردار ادا کریں کہ اس میں یہ ہو کہ ان کی اصلاح کرنی ہے، ان کو سزا کے تصور پہ نہ کریں کہ ان کو مثال بنا دینا، نہیں، ان کی اصلاح جہاں پہ ہو جائے سزا اتنی رکھیں جتنی ان کی اصلاح کے لیے ضروری آپ سمجھتے ہیں، اس کو اس سے آگے نہ لے کے جائیں تاکہ معاشرہ جو ہے اس میں پولرائزیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو۔ ہم بہت مشکل میں آ چکے ہوئے ہیں، ہم جہاں پہ مطلب ہیں وہاں پہ ایک سیاسی کہہ لیجیے ریکنسائل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے نزدیک میں پیپلز پارٹی سے خاص طور پہ اور نون لیگ سے بھی کہوں گا کہ یہ وہ وقت ہے جب آپ ٹروتھ اینڈ ریکانسلیشن کا جو کمیشن کا آئیڈیا دیا تھا بے نظیر کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اس کو امپلیمنٹ کریں۔ اس کمیشن کے تحت یا اس باڈی کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ اس ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہم نے تیار کیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، ان کو وہاں پہ ان کی بے خونی کریں تاکہ کم از کم آئندہ کے لیے دیکھیں کہ یہ نہ ہو۔ لیکن آپ اس میں یہ بات ضرور مد نظر رکھیں کہ اس میں سزا کا عمل اتنا کہہ لیجئے کہ بروٹل نہ ہو کہ وہ بجائے زخموں پہ مرہم رکھنے کے وہ اس کا مطلب معاشرہ نیگیٹو اس کو لے اور خدا نخواستہ کل اس سے بڑا کرائسس۔ بڑی اچھی مطلب آپ کیونکہ پولیٹیکل ایک رکھتے ہیں پس منظر بھی اور ایک انسانی سوسائٹی کو اچھا دیکھنے کی خواہش بھی آپ کے اندر ہے، بڑی اچھی بات ہے آپ کی۔ ہم آگے یہ میرا آخری سوال بھی ہوگا اس آج کے پروگرام کے حوالے سے
کہ کیا ہمیں یہ جو کچھ ہوا اس کو ہم کیسے آئندہ روک سکتے ہیں اس طرح کے واقعات کو، اور کیا ہمیں کوئی ایسی قانون سازی پارلیمنٹ میں کرنی چاہیے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کی باقاعدہ اس طرح کی تربیت ہو کہ یہ جب اپنے کارکنوں کو جو ہے اس طرح سے جلاؤ گھراؤ کی طرف نہ لے کر جائیں، اور اگر کوئی کسی پارٹی کے یا جماعت سے کوئی اتنے بڑے واقعات ہوں اور اس سے ملکی املاک کو نقصان پہنچے تو کیا اس کے اوپر قانون سازی نہیں ہونی چاہیے کہ اس جماعت کے سربراہ سے یا ان لوگوں سے اس کا جو ہے ہرجانہ لیا جائے، تاکہ کم سے کم پروٹیسٹ ساروں کا حق ہے، احتجاج ہونا بھی چاہیے رائٹ کے لیے اپنے، لیکن اس کاسٹ کے اوپر نہیں کہ جی آپ اپنے ملک کو آگ لگا دیں۔ ضمیر ایکچولی ہم جمہوری رویے لیک کرتے ہیں، اور جو رویے ہیں وہ راتوں رات نہیں بدلتے، صحیح، ان کے لیے ایک عمل کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آپ اسے پروسیس میں سے گزار کے وہ رویے پیدا کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے اسٹوڈنٹ یونین بین کر دی، ہم نے ٹریڈ یونین پہ پابندیاں لگائیں، اب اسی طرح ہم نے اور باڈیز مطلب پروفیشنل باڈیز تھیں۔ اگر یہ پروفیشنل باڈیز، ٹریڈ یونینز، اسٹوڈنٹ یونین، ان ساروں میں یہ جمہوری پروسیس چلتا تو ایک جمہوری کلچر پیدا ہوتا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ آئین کے اندر جو بھی پیرامیٹرز طے کیے گئے ہیں مختلف اداروں کے لیے، مختلف انسٹیٹیوشنز کے لیے، اگر وہ اسی پیرامیٹرز کے اندر رہتے تو تب بھی مطلب ایک جمہوری کہہ لیں یا آئین لا ابائڈنگ قانون کی تابع داری کرنے کا کلچر جو ہے وہ فروغ پاتا۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت اور ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل ہو، کیوں ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہماری عدالتوں کا یہ تاثر ابھرا ہے کہ یہ عدالتیں آؤٹ آف وے جا کے پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہی ہیں۔ اب اس تاثر کے اندر اور ہوا بھی عملاً یہ کہ بغیر کیس سنے، بغیر کے میرٹس میں جائے بلینکٹ بیل دی جا رہی ہیں، تو پھر وہ تاثر ابھرا جس میں مطلب اب آپ نے اس سارے ایکٹ کو ایسے تو جانے دے نہیں سکتے، تو پھر اس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ عدالتیں اس طرح کر رہی ہیں تو ہم آرمی ایکٹ کے تحت چلاتے ہیں، ملٹری کورٹس میں لے جائیں گے۔ ایسا ہوا ہے کئی مرتبہ۔ گو یہ میں اس کو حل نہیں سمجھتا، نہ یہ ملٹری کورٹس میں جانی چاہیے، یہاں سوائے اس کے کہ وہ جو انسٹالیشن فوج کی ہیں جو قانون کے تحت اگر ان پہ حملہ کیا جائے تو وہ آرمی ایکٹ کے آ جاتا ہے، انڈر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ملٹری کورٹس میں جائیں یا آرمی ایکٹ کے تحت انہیں چلائیں، لیکن یہ ہماری عدالتوں کے رویے ہیں۔ ہم جب تک وہ جمہوری رویے پروان نہیں چڑھائیں گے بات نہیں بنے گی، کوئی نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، قانون اب بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ اب دیکھیں نا پارلیمنٹ پہ آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم نے یہ جو ٹالرنس ختم ہوئی ہے، مطلب میں حفیظ اللہ نیازی اور میں یونیورسٹی کے ہم دوست ہیں، تھرو آؤٹ ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، یونیورسٹی میں بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن دوستی اپنی جگہ پہ رہی ہے۔ سیاسی مخالفت آج بھی ہے، کل ماضی میں بھی تھی اور فیوچر میں بھی رہی۔ نہیں ہوا تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ جاوید ہاشمی، ہم پنجاب یونیورسٹی میں ہم بیچ میٹ ہیں، جاوید ہاشمی کے خلاف مطلب میں نے کیس بھی کیے، میں نے جاوید ہاشمی کی مخالفت میں وہاں یونیورسٹی میں مظاہرے بھی کیے، سب کچھ کیا، لیکن جاوید ہاشمی سے میری ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے۔ جاوید ہاشمی آج بھی میرا دوست ہے، میں اس کے بیمار ہوتا ہے تو میں اس کو دیکھنے جاتا ہوں، میں اس کو جیل میں جاتا ہے میں اسے ملنے جاتا ہوں۔ تو یہ رویے جو تھے یہ ایک دوسرے کے ساتھ، وہ اس پی ٹی آئی نے آ کے اس کا بڑا ستیہ ناش مارا۔ ہم نے وہ پولرائزیشن اس لیول پہ لے گئے جہاں پہ ایسے لگا کہ جیسے اب دشمنی ہے، آپ برداشت کرنے کو آپ مطلب شہباز شریف کے ساتھ یا اپنے زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ کیا رویہ ہے؟ سیاسی لوگ تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ 73 کا آئین جو بنا آج تک اس کی اگر کوئی اس کا تقدس ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اپنی اکثریت کے بل بوتے پہ نہیں بنایا گیا، اس پہ لوگوں سے کنسنسس کروایا گیا اور سب نے مل کے بنایا۔ آج تک وہ کہہ لیجئے کہ جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے 73 کے آئین کے تحت بات کریں۔
تو یہ باتیں آپ کو مطلب آہستہ آہستہ سمجھنی آنی چاہیے. اور عمران خان ڈیفینیٹلی کیونکہ وہ سیاسی ذہن نہیں ہے, وہ کہہ لیجیے ایک جمہوری ذہن نہیں ہے, میں اس کی بات تو نہیں کرتا, لیکن میں شاہ محمود قریشی ہوں یا یہ کیا اس کا نام ہے دوسرے یہ لیڈران جو ہیں اس کے پی ٹی آئی کے, میں ان اکثریت جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں سے گزری ہوئی ہے. انہوں نے پہلے بھی حکومتیں آتی جاتی دیکھتی ہیں. اقتدار نہ آج کہہ لیجئے کہ وہ ایک فائنل سٹیج ہے کہ جو آج مقتدر ہے وہی مقتدر رہے گا, نہیں ایسا نہیں ہوگا. اقتدار آنی جانی چیز ہے اور وقت بدلتے ہیں, ایک دیر نہیں لگتی. سو ہم ایک دوسرے آج کا جو اپوزیشن میں بیٹھا ہوگا کل کا حکمران ہو سکتا ہے, اور جو آج کا حکمران ہے کل کی اپوزیشن ہو سکتا ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے, اور یہ رویے پروان چڑھیں گے تو تب جا کے آپ کہہ لیجئے کہ ملک کے اندر سے یہ پولرائزیشن ختم ہوگی اور ایک سٹیبلٹی آئے گی جو اس وقت حالات کا تقاضا ہے. بہت شکریہ طارق خورشید صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی طارق خورشید صاحب کی, درد دل ہے اور اس کے اندر پورے کا پورا کرب بھی چھپا ہوا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا, ہم جا کہاں رہے ہیں. بات پھر وہی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم جب سزا کی بات کرتے ہیں تو سزا کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کی اصلاح پہ بھی بات کی جائے. جب تک اصلاح نہیں کریں گے, اور اس وقت جو سوسائٹی میں جو اس وقت پیدا ہوئی ہے سچویشن جو ہے, ہر چوتھے گھر میں جو خوف کی فضا ہے, اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہیں نہ کہیں کھڑے ہو کر ہماری ایلیٹ کو, ہماری اکیڈمیا کو, کہ ہم نے اپنے بچوں کو دیا کیا ہے کہ انہیں جو بھی آتا ہے وہ انہیں استعمال کرتا ہے اور پھینکتا ہے کہیں جیلوں میں, کہیں پہ, اور ان بیچاروں کی کوئی لائف نہیں ہے. تو یہ لوگ بھی کسی نہ کسی سطح پہ مجرم ہیں. ہمارا نصاب بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ غلط آگے رائے سازی میں کام کر رہا ہے. ہمارا میڈیا, ہمارے ادارے, یہ ساری چیزیں مل جل کر آج ہم نے سوسائٹی کو, معاشرے کو اتنا انتشار زدہ کر دیا کہ ہر طرح مایوسی ہے. وہ مایوس لوگ جو ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. تو یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. اس میں ہماری حکومت, ہمارے ادارے, ہمارے محکمے, ہماری عدالتیں, ہمارا میڈیا, سب کو اس کے باریک بینی کے ساتھ ان سارے پہلوؤں پہ غور کریں کہ کہیں ہم کوئی ایسا ہمارے سے عمل سرزد نہ ہو جائے کہ ہم بجائے اس کے کہ اصلاح کی طرف جانے کے کہیں معاشرے میں کوئی نیا وہ نہ کوئی کر دیں کہ جس سے یہ بچے جو آج کے جو لوگ ہیں پھر نفرت میں اس طرح آگے چلے جائیں کہ پھر ہمیں انہیں روکنا بھی مشکل ہو جائے. اصلاح کا پہلو جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے, سزا ضرور دیں, لیکن اس طرح سے کہ فون کا فیوچر برباد نہ ہو. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے, اور امید کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے, دوستوں سے کہ وہ ہر جگہ پہ اپنے جہاں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہم ایک اچھا اور مثبت معاشرہ پیدا کر سکیں جس میں ہم سب امن و سکون کے ساتھ رہ سکیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا, ہمیں رائے بھی دیجیے گا, اور بتائیے بھی کہ ہم کہاں غلط ہیں تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں. بہت شکریہ. اجازت دیجیے.